अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की तहरीक में दो बड़ी पार्टियों के मौक़िफ़ में तफरीक खुलकर सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत स्ट्रीट पावर के ज़रिए बाहर नहीं निकाली जाएगी, बल्कि नेशनल असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ये तब्दीली मुमकिन है। दूसरी तरफ नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफ़े भी होंगे। क्या पीडीएम में फूट पड़ चुकी है? क्या इत्तेहाद टूटने जा रहा है? और इसका असर इस तहरीक पर आगे चलकर क्या होगा? आज इस पर बात करेंगे। तो सेठी साहब ये बताइए कि अब तो ये मरियम नवाज़ ने तो कह दिया है कि हम तो लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इस्तीफ़े भी देंगे और बाकी जमातें भी उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं, मगर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नहीं, हम नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आएंगे नेशनल असम्बली में। तो बताइए कि क्या ये जो मौक़िफ़ है उससे ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसमें फूट पड़ चुकी है? देखिए तमकीनत, इस पर तो कोई शक नहीं है कि अगर आप मीडिया में जो कमेंट्री हो रही है इंडिपेंडेंट लोगों की भी, वो यही कह रहे हैं कि पीडीएम के अंदर कमज़ोरी नज़र आ रही है। अब वो दो तीन पॉइंट्स रेस कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि वो मोमेंटम नहीं बना जलसों की वजह से जो बनना चाहिए था। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो मुदाखलत की है टैक्टिकली अपने इत्तेहाद के अंदर, जिसके साथ थोड़ी सी फूट पड़ गई है। पीडीएम मौलाना और मरियम एक बात कह रहे हैं और जरदारी साहब दूसरी बात कह रहे हैं, जैसे आपने भी बताया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीडीएम पहले से कमज़ोर नज़र आ रहा है। और मगर सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो कमज़ोरी है ये हकीकन कितनी सख्त कमज़ोरी है, और क्या ये आगे जाके इसके ऊपर बरम पट्टी कर ली जाएगी या नहीं की जाएगी, और आगे जाके ये क्या फ़ैसला होगा। अब बात यह है कि अब जब ये जरदारी साहब ने ये बात कही तो उस वक़्त काफ़ी लोगों ने ये सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्या हो गया जरदारी साहब को और बिलावल को एकदम बात किए बगैर नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं, अलग खड़े होके ये बात कह दी है कि नहीं, ये तो वक्त लगेगा और हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए वगैरह वगैरह, और ये लॉन्ग मार्चेस वगैरह के साथ कुछ नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्या बात थी कि जरदारी साहब ने ये बात एकदम कह दी? उसके बाद बिलावल ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी। तो वो अब कुछ समझ आ रही है हमें। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जो नई शेख अजमत सईद साहब को जो एक कमीशन का सरबराह बनाया है टू इन्वेस्टिगेट ब्रॉडशीट, वो ब्रॉडशीट की इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह, शिबली फराज साहब ने आज हमें बताया है कि हम तो सरे पैलेस भी खोलेंगे और चीज़ें भी खोलेंगे। तो अब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केसेस भी खोलेंगे पुराने, जिसमें सरे पैलेस की भी बात है। तो अब वो नवाज शरीफ से थोड़ा हट के फोकस इमरान खान साहब और अजमत सईद साहब का इस इंक्वायरी के ज़रिए जरदारी साहब के मसाइल और मसलों के ऊपर भी उन्होंने फोकस करना है। तो ये पैगाम मेरा ख्याल है जरदारी साहब को पहले मिल गया था कि अगर मैं अपना रुख थोड़ा सा तब्दील नहीं करूँगा तो हमारे ऊपर अब और प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर अब आ रहा है। तो अब मुझे अब समझ आई है कि जरदारी साहब ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ क्यों गए हैं और लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशन की तरफ अभी नहीं जा रहे। मगर हुआ ये है कि अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी, इनको एहसास ये हो गया है कि काफ़ी तनकीद हो रही है और पीपल्स पार्टी की तनकीद हो रही है। तो इसकी वजह से फिर जरदारी साहब ने अब मौलाना से बात करते हुए और एक दो और लोगों से बात करते हुए एक पैगाम और दिया है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम एक ही सफ़े पे हैं, अगली मीटिंग में जाके हम फैसले करेंगे। अब कायरा साहब का बयान कल आया था कि जी ये क्या बात है, क्या ज़रूरत है मरियम को और मौलाना को ये बात खुलेआम करने की, हमारे साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है, अब चुप कर जाएं, हम अगली मीटिंग में जाके बात करेंगे। कायरा साहब भूल गए कि
پہلا قدم تو زرداری صاحب اور بلاول نہیں اٹھایا نا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے جو پریشر ٹیکٹکس ہیں وہ اب نون لیگ اور مولانا کے اوپر تو نہیں چلتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو جو گوانا تھا گوا دیا، اب انہوں نے تو they have everything to win, nothing to lose. بٹ جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ زرداری صاحب has a lot to lose. اگر یہ تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب نہیں جاتے تو کافی نقصان کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب زرداری صاحب کا. نون لیگ کا تو اب کچھ نہیں کر سکتے، اسی طریقے کے ساتھ مولانا کا کچھ نہیں کر سکتے، مگر ان کا تو کر سکتے ہیں ذاتی طور پہ بھی. جو آپ نے دیکھ لیا سر پیلس کا حوالہ آ گیا، اور سندھ حکومت کی طرف سے بھی ایشوز بن سکتے ہیں، گورنر رول لگ سکتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. نیب اور بھی ٹائٹ کر سکتی ہے. ابھی تو زرداری صاحب کو کچھ سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ہسپتال آنا جانا، یہ پریس کانفرنسز کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ٹائٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہے، اس لیے یہ باتیں ہوئی ہیں. مگر کیا اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ سپلٹ جو ہے یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات چلے گی ایسے ہی مارچ تک. دونوں زرداری صاحب اب یہ زیادہ عدم اعتماد کی بات نہیں کریں گے، اور نون لیگ جو ہے وہ پرانا ایجنڈا جو ہے کہ بھئی پہلے تو ہم ابھی بائی الیکشنز ہیں، اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز ہیں، اس کے بعد پھر ہم لانگ مارچ ہے، اور اس کے بعد پھر ریزگنیشنز ہیں. تو میرا خیال ہے یہ واپس فوکس تھوڑا بہت اس کی طرف آئے گا، اور یہ سپلٹ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گی. زرداری صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی اب کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ان کو الگ ہونے کا اور پی ڈی ایم کو کمزور کرنے کا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کرنا ہے انہوں نے وہ کریں گے، اور اب انہوں نے اشارہ بھی کر دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو کمزور تو کر دیا اس نے، مگر اب حکومت جس قسم کا رویہ اختیار کر رہی ہے، اب پھر یہ فورسبلی پھر اکٹھے ہو جائیں گے، بیکاز اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ان کے پاس. جیسے ہی زرداری صاحب تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اوپر سے ٹھا کر دیتی. تو اب زرداری صاحب کو بھی بات سمجھ آئے گی. اب زرداری صاحب نے کیا ڈیلیں کرنی ہے، اب وہ میرا خیال ہے ان کا ایک رویہ یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی ڈیلیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ بائی دا وے اچھی ڈیلیں کرتے ہیں، بری ڈیلیں نہیں کرتے، اپنے لیے تو اچھی کرتے ہیں. تو اب وہ اپنی طرف سے لگے رہیں گے بیہائنڈ دا سینس ڈیلیں کرنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اب یہی دیکھنا ہے آگے کہ اس کے ساتھ جا کے کیا فرق پڑتا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی رہیں یا نہ رہیں مولانا کے ساتھ یا مریم کے ساتھ، کوئی فرق لمبا چوڑا نہیں پڑے گا. انہوں نے ابھی تک بھی کوئی زیادہ میجر کنٹریبیوشن نہیں کی ہے ان ٹرمز آف سپورٹنگ پی ڈی ایم ریلیز. ان کے بڑے کم ہی لوگ آتے ہیں. سندھ الگ بات ہے، مگر پنجاب ہو یا کے پی ہو پیپلز پارٹی کا کوئی اثر نہیں ہے. اس لیے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کوئی خاص پی ٹی آئی پی 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 کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا، اس کے اندر کوئی زیادہ وزن نہیں تھا ان کی پارٹیسپیشن کا. تو اس لیے بیسک ایشو جو ہے وہ مریم اور مولانا کا ہے. مولانا کے پاس لوگ ہیں جو نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور مریم کے پاس ووٹ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور سیٹیں ہیں اسمبلیز میں جو کہ وہ چھوڑیں تو کرائسس بن سکتی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. میں نہیں سمجھتا پی ڈی ایم کو زیادہ کوئی فرق پڑے گا یہ جو ابھی جو چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی ہیں. سیٹھی صاحب، ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ موقف دونوں کا فرق تو ہے، مگر ظاہر ہے ان کا ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ان کا مقصد ہے، اور یہ ہے کہ حکومت کو باہر نکالنا ہے. مگر رانا ثناء اللہ صاحب نے کل یہ کہا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے یہ ہمارے موقف کے اس لیے خلاف ہے کہ ہمارا گول صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تابع دار کے جانے کے بعد دوسری تابع دار حکومت آ جائے گی. تو یہ آپ کو ایک موقف کی بھی مطلب جو مقصد ہے اس میں بھی فرق نظر آتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ میں. دیکھیے بظاہراً تو ہے نا فرق. جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، مولانا اپنا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ کے ہیلپ کے بغیر کیسے ہوگا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کرتی ہے تو وہ کیوں ہماری ہیلپ کرے گی، وہ تو پھر کوئی ایسا سسٹم لائے گی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جس سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا نہیں ہے. اچھا، مگر مسئلہ یہ جو یہ ہے نا تمکنت، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی چھٹی کیسے کرائی جائے. اب زرداری صاحب کہتے ہیں چھٹی کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے. ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں کیا وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں یا نہیں ملے گا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک امیڈیٹ الیکشن چاہتے ہیں.
اچھا اب اسٹیبلشمنٹ تو یہ چاہتی نہیں ہے. تو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یہ شاید ہو سکتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہماری ہیلپ کریں, پیپلز پارٹی کو ہم اپنے لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ایک آدھ سال کے لیے ہم گورنمنٹ کر لیتے ہیں, مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کرا لیتے ہیں, اگلے سال یا اس سے ایک سال پہلے کروا لیتے ہیں. مگر تو اسٹیبلشمنٹ شاید اس بات کو مان جائے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دیتے ہیں, ان کو 10-12 ووٹ جو چاہیے چودھری حضرات کے یا اور انڈیپینڈنٹس کے یا چھوٹی پارٹیز کے ایم کیو ایم وغیرہ کے وہ دلوا دیتے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے, ایک نیشنل گورنمنٹ بن جاتی ہے. اچھا اب وہاں آ کے پرابلم آتا ہے, جیسے رانا ثناءاللہ ایسا کہتے ہیں وہ تو حصہ نہیں لیں گے اس کے اندر, کیونکہ اگر وہ لیں گے بھی تو وہ انٹرم گورنمنٹ کے طور پہ لیں گے کہ یار چلو 3 مہینے کے لیے آپ آ جائیں اور آپ آ کے نئے الیکشن کال کر دیں, ڈیزالو کر دیں اسمبلیز کو, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آ جائیں نئی حکومت, وہ آ کے ڈیزالو کر دے اسمبلیز کو, 3 مہینے کے بعد الیکشن کرا لیں. وہ لمبی اس گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے گی, نہ ہی اس کے اندر نون لیگ حصہ لے گی کسی بھرپور طریقے کے ساتھ. تو ادھر سے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ باتیں چل رہی ہیں کہ بلاول بھٹو کو کھڑا کیا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ان کو کھڑا کریں, مریم کو تو کر ہی نہیں سکتے, شہباز شریف صاحب کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کی چھٹی کرانی ہے تو پھر بلاول کے ذریعے ایک نیشنل حکومت بنا لی جائے اور اس کو چلایا جائے 3 سال. بلاول تو بڑے خوش ہوں گے, سندھ بھی رہ جائے گا اور اسلام آباد بھی مل جائے گا. مگر پیپلز پارٹی تو خوش رہے گی, مگر نون لیگ تو اور مولانا خوش نہیں ہوں گے, وہ تو الیکشن چاہتے ہیں. تو یہاں آ کے یہ بات رک جاتی ہے. اچھا اب آئیے بات کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تبدیلی نہیں لانی کسی قسم کی بھی, تو اور کون سا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے نا, فوج آ کے عمران خان صاحب کو یہاں رکھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتی جائیے, وہ نہیں جائیں گے, کیا کر لیں گے آپ, میاں صاحب نہیں گئے تھے تو یہ کیوں چلے جائیں گے. مطلب عمران خان صاحب کو خود ریزائن کرنا پڑے گا نا, یا الیکشن کال کرنی پڑے گی. الیکشن تو وہ چاہتے نہیں ہیں, اڑ جائیں گے عمران خان صاحب بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, نون لیگ آ جائے گی, تو پھر کرنا کیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود تو ریزائن کرنا نہیں ہے, جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آنی ہے, نہ مارشل لاء کے ذریعے آ سکتی ہے, نہ عمران خان خود ریزائن کریں گے. اور یہ صحیح ہے کہ جی جلسے جلوسوں کے ساتھ وہ کیوں ریزائن کریں گے. نواز شریف صاحب نے دھرنے کے ذریعے نہیں کیا تھا تو پھر کیسے کریں گے. مگر اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کی چاہیے ہوگی نا, اس کے بغیر تو تبدیلی آ نہیں سکتی. اچھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تو ان کو کھڑا کیا ہوا ہے عمران خان صاحب, ان کو لے کے آئے ہیں. مگر اب جو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے اور جو زرداری صاحب جو چاہتے ہیں وہ نون لیگ وہ نہیں چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ اگلے پھر جو بھی حکومت ہم بناتے ہیں وہ چلائیں 2-3 سال, اور تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو سربراہ ہیں وغیرہ وغیرہ وہ محفوظ رہیں, ان کو کوئی ہلا نہ سکے. اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں, مولانا چاہتے ہیں, نو, آپ اگر تبدیلی بھی لاتے ہیں تو فوری طور پہ الیکشن کروائی جائے. ہم کسی ایسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ وہ خود حکومت لیں گے, کیونکہ اس ملک کو چلانا ہے اس اسٹیج پہ 1 سال 2 سال کے لیے اس سوئسائڈ, جو بھی آئے گا وہ بھی اڑ جائے گا. مگر پیپلز پارٹی کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, وہ تو سندھ میں پکے ہیں اور بھی پکے ہو جائیں گے اگر ان کو حکومت مل جاتی ہے, اگر بلاول آ جاتے ہیں. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جا کے اب آخر میں اسی قسم کی کوئی تبدیلی اگر آئی تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آئے گی. اب وہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا فوری الیکشن ہوں گے یا 1-2 سال وہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو چلائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ راستہ تو وہی ہے پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لانے کا, وہ بات تو صحیح ہے. آگے جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں مگر ہم تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کے بعد یہ معاملہ اسی طریقے سے چلے, وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو راستہ وہی ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ پارلیمنٹ کے لیے ذریعے تبدیلی آئے گی. عمران خان خود نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 1, نمبر 2 کہ وہ جو حکومت اگلی آئے گی وہ کتنا عرصہ رہے گی اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے, اس سے پیپلز پارٹی حصہ لے گی یا نہیں. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ساری پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ بلاول صاحب کو دلوا دیتے ہیں. بلاول صاحب سینٹر میں حکومت بھی بنا سکتے ہیں وداؤٹ پی ایم ایل این. پھر ایک اور نیا مسئلہ بن جائے گا کہ جی وہ کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ معاملہ آگے چلے گا, دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں مختلف یہ جو کنفیوژنز اور یہ جو ان کی ڈس ایگریمنٹس ہیں, تو اس پہ شاعر کہتا ہے کہ راستہ روکے کھڑی ہے یہی الجھن کب سے, کوئی پوچھے تو کہیں کیا کہ کدھر جاتے ہیں.
ان کو اچھا مجھے اب یہ بتائیں، اب یہ 4 فروری کو یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے اوپر اب فائنل اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے، تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا اس میٹنگ میں؟ نہیں کچھ نہیں، یہ اب دیکھیے نا، آپ نے قاہرہ صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، زرداری صاحب نے بھی تھوڑا سا اپنا بیان تبدیل کیا ہے، تو ابھی میرا خیال ہے کہ یہی فیصلہ آئے گا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم ریزگنیشن کی طرف جائیں گے ان دا بیٹ، وہ پرانی باتیں ہی ہوں گی، اور پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اب زیادہ کشتی کو ہلائے نہ اب، کیونکہ اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ زرداری صاحب کے اوپر بھی اٹیک آ رہی ہے فرام گورنمنٹ، سرے پیلس وغیرہ، تو اب زرداری صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ الٹا ہی نہ ہو جائے، لوگ کہیں لو جی سرے پیلس آ گیا تو یہ بھاگ گئے، اب یہ پی ڈی ایم کے اندر دراوٹ ڈال رہے ہیں اور یہ کوئی اسپیشل اپنی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کا نقصان ہو جائے گا اس میں، تو اس لیے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹے گی، انہوں نے جو بات کرنی تھی کر دی، اب وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گی اور اندر کی باتیں چلیں گی۔ میرا نہیں خیال اس یہاں جو یہ جو فورم آ رہا ہے 4 تاریخ میں، اس کے اندر کوئی میجر سپلٹ نظر آئے گی اور وہ کہیں گے جی ہم جا رہے ہیں آپ جو مرضی، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ یہی سب کچھ چلتا رہے گا۔ ویسے جلدی سے اپنا بھی تجزیہ بتا دیں کہ یہ آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے وہ زیادہ ڈویبل ہے، بہتر ہے، یا جو نون لیگ کی جو ایک ایگریسو قسم کی ریزسٹنس ہے؟ نہیں دیکھیے بات تو سیدھی سی ہے، تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ریزگنیشنز نہیں ہوں گے، لانگ مارچ کے ساتھ بھی تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی اس وقت شروع ہوگی، سوچنا یہ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سوچے گی جب یہ ریزگنیشنز ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد اصلی ایشو بنے گا کہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، مطلب اس کی لیجٹمیسی ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ کہتی ہے ہم چلائیں گے، ہم بائی الیکشن کرائیں گے، کہاں بائی الیکشن کرا سکتے ہیں، بائی الیکشن نہیں کرا سکتے، کوشش کریں گے بھی تو اس کو ڈسرپٹ کرنا بہت آسان ہے، اور اگر نہیں بھی ڈسرپٹ کریں گے تو جو آپ ابھی دیکھیں گے آپ بائی الیکشن میں جو ابھی ہونے جا رہے ہیں، اس وقت 100 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن کرانا، 100-150 سیٹیں پروونشل اینڈ نیشنل، کوئی چھوٹا کام ہے، اٹس آلموسٹ لائک اے نیو الیکشن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن میں یہ فیصلہ کرتے ہیں اچھا آؤ نا، ہم نے ریزائن کر دیا، آ جائیں کھول لیں، ہم الیکشن لڑتے ہیں، اور الیکشن لڑ کے سویپ کر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور نئی کرائسس آ جائے گی، سویپ کر جائیں گے تو یہ گورنمنٹ اور بھی اس کی مٹی پلیت ہو جائے گی کہ عوام جو ہے وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور یہ بھی پروف مل گیا، اور اس کے بعد وہ کہیں گے ہم نے اوتھ نہیں لینا، چلا لو جو چلانا ہے۔ تو ان کے پاس تو بہت سے آپشنز ہیں، اور ریئل کرائسس آئے گی جب یہ ریزگنیشنز ہوں گے، اس سے پہلے کرائسس چلتی رہے گی، مگر کرائسس شروع ہوگی آن دا ریزگنیشن ایشو۔ ٹھیک، یعنی کہ ابھی تو یہ ایک بڑی لمبی طویل جو ہے جنگ ہے، جی ہاں، اپریل اور ابھی ایک اچھا ٹھیک، تو ابھی ہمارے پاس ہیں یہ 2-3 مہینے کہ اس میں دیکھیں کہ یہ بات کس طرف جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔